बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऑनलाइन कोर्स में आप एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। आज के सेशन का उन्वान है व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योरियल। एंटरप्रेन्योर को वो कौन सी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरियल बना देती हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये इंतहाई अहम सेशन है इस पूरे कोर्स का। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी वो विज़डम और दानाई अता फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आप इसके जो कंटेंट्स हैं इसके अंदर हम इस रीडिंग जो एक रीडिंग भी अवेलेबल है 8-10 सफ़ों की, उसका खुलासा पढ़ेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के, अंडरस्टैंड करने के दो नुक्ता नज़र हैं। हर चीज़ को देखने का दो एंगल्स हैं। एक तो है मैनेजरियल नुक्ता नज़र, और जो असर हाज़र के तालीमी इदारे हैं उनकी सोच, उनकी ऐनक लगा के सोचना। और एक है इफ़ेक्चुअल नुक्ता नज़र जो आज हम पढ़ेंगे। तो उसी चीज़ को अगर आप सब्ज़ रंग की ऐनक से देखेंगे तो सब्ज़ नज़र आएगा, उसी चीज़ को सुर्ख रंग से देखेंगे तो सुर्ख नज़र आएगा। तो हम ये देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में अमूमी तौर पर कौन सी ऐनक लगाई गई है जिससे वो बाज़ लोगों को वही नज़र आ रहा है जो वो नज़र दिखाना चाहता है। तो इस पर ज़रा गौर करेंगे। और ये जो मैनेजरियल लेंस है इसके साथ क्या मसला है, इसके साथ क्या मसला, जब ये ऐनक लगाई जाती है तो वो चीज़ें एक मुख्तलिफ अंदाज से नज़र आती हैं जिससे काफ़ी सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। फिर हम एफेक्चुअल लेंस के बारे में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे क्या ये दोनों ऐनकें रखनी चाहिए, कौन सी ऐनक किस वक्त पहननी चाहिए और दूसरी ऐनक किस वक्त पहननी चाहिए। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह सेशन करेंगे। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी जो बुनियाद और इब्तदा है, ये डार्टन बिजनेस स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रोफेसर हैं सारा सारस्वती, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। और वैसे तो ज़माना हाजिर जब से इंसान बना है ये इस नुक्ता नज़र और सोच मौजूद थी, लेकिन इन्होंने इसको बहुत खूबसूरत पैराए में खूबसूरत तरीक़े से लिटरेचर में पेश किया है। तो ये इसको इनको इसकी दाद देनी पड़ेगी कि उस नुक्ता नज़र को जिसको बड़ा लिखा आदमी, बड़ा लिखा तबका, अहले इल्म व दानिश, यूनिवर्सिटीज़ वाले जिस चीज़ को जुगाड़ कह रहे थे, जिस चीज़ को जिस चीज़ को कह रहे थे कि यार ये तो आम सी चीज़ है, उसने उसी आम चीज़ को इतने शानदार तरीके से पेश किया कि वो बड़े बड़े लोगों को अब समझ आने लगी कि वो हमसे गलती क्या हो रही थी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ज़माने में इस खातून का, इस आर्टिकल का। तो इनकी जो रिसर्च थी वो उसके बारे में चंद मिनट में आपको शेयर कर दूं कि वो चाह रही थी कि ऐसे आफाकी उसूल मिल जाएं को ऐसे सोचने के, ताकि वो किसी भी लम्हे टाइम और किसी भी शोबे में वो अप्लाई किया जा सकें, जिससे एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं वो किन असूलों को बुनियाद पर सोचते हैं। तो इस सोच के लिए वो सरगर्दा हुई और अमेरिका के अंदर उन्होंने 27 बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को चुना और उनका डिटेल्ड इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू को उन्होंने ट्रांसक्राइब किया, लिखा, उस पर गौर व फिक्र और तदब्बर किया, और मुख्तलिफ थ्योरी के साथ उन्होंने रिलेट करते, सोचते, तदब्बर करते करते कुछ असूल तलाश करने में कामयाब हो गई, जिनको हम कहते हैं इफ़ेक्चुअल रीजनिंग के असूल। तो इस के सेशन में इंशाल्लाह आज हम उसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तो इनका जो सफ़र था वो 27 एक्सपर्ट्स जो इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक थे, प्रोटोकॉल एनालिसिस, उनके रिकॉर्डेड चीज़ों को ट्रांसक्राइब किया, गौर फिक्र और तदब्बर किया, और इन्होंने इफेक्चुएशन थ्योरी को इस ज़माने में पेश किया। उस पर हम गौर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके जब नताइज सामने आए तो हैरान कुन थे कि 63% के करीब जो लोग हैं जब वो फैसला करते हैं, ज़िंदगी में काम करते हैं और नए नए इदारे और एंटरप्रेन्योरल काम करते हैं, तो वो ज़्यादातर ये ऐनक लगाए होते हैं, इफेक्चुअल लेंस लगा कर वो देख रहे होते हैं, और वो जो दूसरा लेंस है उसको कम इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब हम इन दोनों लेंस के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा है ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, रिवायती तरीक़ा, जो हार्वर्ड और बैप्सन और दुनिया की तमाम आला
درسگاہوں میں، اور مینجمنٹ تو ہے ہی ہے، سوشل سائنس بھی ہے ہی ہے، اس کا امپیکٹ انجینئرنگ اور مینجمنٹ اور ایگریکلچر کے علوم تک بھی پہنچ گیا۔ تو اس کی جو ابتدا ہے روایتی سوچ کی، وہ اس سوچ سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو زندگی میں کوئی گول چاہیے، گیون گول، یعنی ایک بڑا ویژن بناؤ۔ تو اب ویژن بنانا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویژن بڑے ہونے چاہیے، خواب بہت بڑے ہونے چاہیے، لیکن بہت بڑے ویژن بنانے میں ایک مسئلہ بھی ہے، یعنی آپ بہت بڑا ویژن بنا لیں تو اور آپ اس کے لیے تیار ہی نہ ہوں، آپ اس سفر، اس رستے کی مشقت، جدوجہد، مجاہدے کی تیاری ہی نہ کی ہو، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں آپ نے چڑھی نہیں ہوئی اور نہ ان کو چڑھنے کا ارادہ ہے، اور آپ اتنا obsessed ہو گئے، اتنا جنون چڑھ گیا، آپ سیدھے ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے اور کہ بھئی آج ہم چڑھنے لگے ہیں اوپر۔ تو اس سے پہلے تو آپ کو تو کئی 100 پہاڑیاں چڑھنی پڑیں گی چھوٹی، اپنے سانس کا، پھیپھڑوں کی سٹرینگتھ چاہیے، مشقت، روزہ رکھنا سردی میں، وزن اٹھانا، تو یہ تو سال ہا سال کی مشقت جو ہے وہ اس قابل بناتی ہے کہ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کے قریب جانے کے قابل ہو جائیں۔ تو obsession ویژن کا جو غلبہ ہے وہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ بڑا ویژن، تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور مزید ڈیٹیل سے۔ بڑا ویژن مینز کا مطلب ہے زیادہ بڑے اسباب، یہ مینز ہیں، ایم ای این ایس انگلش میں اس کو کہیں گے اسباب، ایم ای اے این مین۔ تو بڑا ویژن، بڑے اسباب۔ تو بڑا ویژن کیوں بنتا ہے؟ جو آدمی بڑے یونیورسٹی میں، مہنگی یونیورسٹی میں، ہارورڈ ماڈل یونیورسٹیز میں جائے گا، پاکستان میں بھی بڑی یونیورسٹیوں میں جائے گا، چھوٹا کام کرنا اور درمیانہ کام کرنا اس کے دماغ سے نکل جائے گا۔ تو بڑے بڑے ویژن، ضخیم اور عظیم الشان ویژن بنانے کے بعد وہ کہے گا مجھے زیادہ بڑے اسباب چاہیے۔ تو بڑے ویژن، بڑے اسباب کے نتیجے میں زیادہ پیسے، زیادہ ڈالرز، زیادہ پلاننگ، زیادہ انتظامات۔ تو یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا جو عصر حاضر کی یونیورسٹیاں دینے میں پیش رہی، اور یہاں کے جو گریجویٹس ہیں وہ اس مفروضے اور ازمپشن سے گریجویٹ ہوتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر بنیں گے اور ایگریکلچرسٹ بنیں گے، اور جہاں ہم جائیں گے وہاں دفتر ہوگا، گاڑی ہوگی، لیپ ٹاپ ہوگا، تنخواہ ہوگی، ملازم ہوں گے، اور میں نے اس بڑی مشین کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جانا ہے۔ تو یہ زمانہ تو کافی عرصے تک صحیح چلتا رہا، لیکن 2000 کے بعد زمانے نے کربٹ بدلی، اور اتنی نوکریاں، اتنے جابس اور وہ اتنی سہولت کے ادارے موجود کم پڑتے چلے گئے، آبادی بڑھتی چلی گئی، اور دنیا میں مقابلے کی فضا، جدت کی فضا بڑھتی چلی گئی۔ تو اب وہ سہولت والا دفتر، گاڑی، پیسے، بلڈنگ، انفراسٹرکچر وہ نہیں ملتی۔ تو ان افراد کو جو پڑھایا گیا تھا وہ اس کانٹیکسٹ میں پڑھایا گیا تھا۔ تو سیرسوتی صاحبہ کا کانٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے جب 2000 کے قریب اس ماڈل کو اوپر دیکھا، غور و فکر کیا اور اپنی ریسرچ کی، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو ماڈل ہے یہ بہت حد تک irrelevant ہو چکا ہے، اور ان کی ریسرچ نے یہ بتایا کہ بجائے ادھر سے ادھر جانے کے ہمیں ایک ایسا ماڈل چاہیے جو ادھر سے ادھر چلے۔ اور ان کا ماڈل کیا کہتا ہے کہ ہر فرد واحد میں، ہر مرد اور عورت، ہر بچے میں، اس کی دل و دماغ، اس کے جسم، اس کے ارد گرد ایسی اسباب، ایسے اسباب اس کی شخصیت میں، اس کے خاندان میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے پاس ایسے اسباب موجود ہیں، اگر وہ ان اسباب پر غور کر لے اور اپنے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو تلاش کر لے تو انہی کے اندر سے وہ چیزوں کو جوڑ توڑ کر ملا کر چھوٹے قدم اٹھا سکتا ہے، اور کچھ امیجنڈ اینڈز، کچھ متوقع چیزیں، کچھ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے، کچھ تجربات کر سکتا ہے ان چیزوں سے۔ کوئی زمین ہے، کوئی گائے ہے، کوئی ٹیچنگ ہے، خطاطی ہے، سلائی ہے، مشین ہے، ڈیزائننگ ہے، بولنا ہے، بجلی ہے، پلمبنگ ہے، کچھ ایسی چیزیں جو اس کے اندر پیدا ہو چکی ہوئی ہیں بچپن میں، جوانی میں، گھر میں، خاندان میں، ددیال ننیال، وہاں سے نکل کو کچھ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے۔ وہ اگر چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرے
تو ان ایکسپیریمنٹ میں کچھ میں کامیاب نہیں ہوگا، کچھ میں کامیاب ہو جائے گا، کہیں ناکام ہوگا، کہیں کامیاب ہوگا، اور اس کی بچپن سے تربیت 5ویں 6ٹھی 7ویں سے یہ ہو، اس کامیابیوں ناکامیوں کے امتزاج کے اندر سے ان مینز اور اسباب کے ساتھ جب وہ چلے گا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، تو کہیں نہ کہیں وہ کامیابی کے قدم کو چوم لے گا اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنی زندگی کو خودی اور آزادی کے ساتھ گزار سکے۔ اب اس کو کہتے ہیں ایفیکچول سوچ کا طریقہ، اور یہ ہمارے کریکولم میں اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا روایتی کے اوپر اور بات کر لیں۔ جو روایتی طریقہ ہے جس میں گیون گول، وہ کہتے ہیں گول کو بناؤ، پھر کہتے ہیں بہت بڑا گول بناؤ، اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں بہت 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 بڑا گول بناؤ۔ اور یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ آپ جتنی مہنگی یونیورسٹی میں جائیں گے، بڑی یونیورسٹی میں جائیں گے، جس کی فیس زیادہ ہوگی، جتنا یو ایس ہارورڈ ماڈل کے قریب ہوگی، وہ کیا کہیں گے؟ بی ہیک، ارے بی ہیک گول بناؤ، یہ ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں۔ بگ، بگ، ہیری، بالوں سے جیسے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوں، بگ، ہیری، آڈیشیس، عظیم الشان گول بناؤ۔ یعنی چھوٹا موٹا تو کام کرنا ہی نہیں ہم تو دنیا میں بہت بڑے کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ جو انسٹیٹیوشن ہے 4-6 سال جہاں آدمی رہتا ہے، وہ اس کو کانٹینٹ، اس کا کورس، اس میں کتابیں، اس میں مٹیریل، اس کی ایکسرسائزز، بڑی کمپنیاں، بڑے ادارے، بڑے سیٹ اپس، بڑا ہسپتال، بڑا فارم، بڑا ادارہ، بڑا کارخانہ، بڑی دکانیں، تو اس سوچ کے حامل انسان کو بناتے ہیں۔ اب بڑی سوچ کا مطلب ہے بڑے اسباب، بڑے اسباب کا مطلب ہے زیادہ پلاننگ، زیادہ اسٹریٹجی، اور اس کا مطلب ہے ونس اگین ہلکا سا ہم نے پیچھے دیکھا تھا، زیادہ ڈالرز۔ تو اب یہ دیکھنے میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں گے آگے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قوت عمل اور امید اور ہوپ میں شدید کمی لے آتا، کیونکہ آپ نے پلان تو بنا لیا، میدان عمل میں نکلیں گے، جیسے ہی نکلے تو پتہ چلا کہ جو آپ نے بڑے بڑے اسباب کی پلاننگ کی تھی وہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، اور کوئی مستعار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اور آپ کا فوکس کیا تھا؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان جنرل ایم بی اے پروگرامز اکراس دا ورلڈ، پوری دنیا کے ایم بی اے پروگرامز اور باقی پروگرامز بھی کیا سکھا رہے ہیں؟ پریڈکٹیو، اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو، پیش گوئی کرنا، کہ جناب ایسے حالات ہیں، اتنے لوگ ہیں ملک کے اندر، اتنا کھانا میں چینی پسند کرتے ہیں، اتنی چائے پیتے ہیں، اتنا میٹھا کھاتے ہیں، اس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، تو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے سالوں میں، 10 سالوں میں، 30 سالوں میں اتنی چینی میں اضافہ ہوگا، اتنے کارخانے چاہیے تو اتنے کارخانے لگا لو۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں کہ پریڈکشن میں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے امکانات و ویریشن کا مجموعہ ہے، اور اس زمانے کے پچھلے 20-30 سالوں میں اس ورائٹی اور انوویشن اور حالات کے تغیر میں بہت تیزی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 40s 40s 50s 60s میں جب حکومتیں بڑی تھیں، دنیا میں 2 پولر ورلڈ تھیں، تو اس میں تغیر تو پھر بھی تھا، لیکن دیکھنے میں بڑے بڑے پلانٹ لگتے تھے، تو بڑے بڑے شوگر کے کارخانے، چینی کے، آٹے کے، تو اب اس زمانے میں اس میں چینج آئی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو آئی ٹی کا زمانہ آ گیا، لوگوں میں تعلیم بڑھ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، اور لوگوں کو جو کریکولم کے اندر جو پابندیاں تھیں وہ لوگوں نے توڑ دی ہیں، توڑ رہے ہیں یونیورسٹیز، اور ایک طرح کی چیز نہیں پڑھنا چاہ رہے، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہو ہمارے اندر تو ایک بے پایاں تخیل اور تغیر موجود تھا جس کو ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے یہ چینج آنی شروع ہو گئی۔ تو جو ہم پڑھاتے ہیں وہ پریڈکٹیو اور کازل ریزننگ پڑھا رہے ہیں، ویژن بناؤ، پلاننگ کرو، اسباب اکٹھے کرو، اور اس کے بعد اس ریشنالٹی میں، اس طریقہ سوچ میں اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ پہلے سے ڈیفائن کیے ایک گول سے شروع کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسباب اکٹھے کرو، اور اسباب اکٹھا کرنے کے بعد اس گول کو اچیو کرو، تیزی سے اچیو کرو، کم پیسوں میں کرو، اور زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے کرو۔
جلدی سے اس کو اچیو کرو، کم پیسے میں کرو، اور جیسے یہ ایک ڈبے کو حرکت دے رہے ہیں، اگر اسکوائر گیند کو حرکت دیں گے تو اس میں کم ایفیشینٹ ہو جائے گا. تو اسی طرح ان تین چیزوں کو، تو یہ جو ہمارے صاحبان علم ہیں اس زمانے کے، ان کو پڑھانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا گول ہے، یہ اس کے لیے اسباب ہیں، ان دونوں کو استعمال کر کے اس کو تیزی سے کر دو بچے. اور اگر پیسہ کم خرچ کر سکو تو کم کرو، وہ کم تو خرچ ہوگا ہی نہیں کیونکہ آپ نے جو اسباب پلان کیے ہیں وہ تو مہنگے والے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو ایفیشینٹ طریقے سے کر دو. تو اب اس میں تضادات ہیں، ان تضادات کو ہم انسان 80-90 سال سے دیکھ ہی نہیں سکا. تو سیرسوتی کا، ہنری منسبرگ کا، کلیٹن کرسنسن کا، یہ 3-4 استاد ہیں اس زمانے میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور کینیڈا میں، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس تعداد کو آئیڈینٹیفائی کیا اور کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا تعداد ہے جو کہ انسانوں کو بیساکھیوں کا سہارا چلنے والا بنا دیتا ہے. جب تک بیساکھیاں نہیں ہو گئی ہم تو یہ بیٹھے ہیں، جب تک اسباب نہیں ہوں گے، پلاننگ، اسٹریٹجی، دفتر، گاڑی، مشین نہیں ہوگی، ہم بیٹھے ہیں. تو سب سے قوت عمل چھین لی، آرام اور آسائش اور کمفرٹ زون کا عادی بنا دیا. اور یہ جو نالج، جو سوچ بزنس اور اکنامکس کے اسکول سے شروع ہوئی تھی، یہ ہوا اتنی پھیلی کہ انجینئرنگ اور ایگریکلچر اور میڈیکل اسکولس میں چلی گئی، اور یہ ہوا اتنی پھیلی کہ ہر مدرسہ اور اسکول میں پہنچ گئی. آپ کسی مذہبی اور دینی یا کسی بھی آدمی سے پوچھیں، وہ بھی اسباب ڈریون بن گیا. تو یہ مثال دیتے ہوئے سیرس کہتے ہیں کازل تھنکرز آر لائک گریٹ جنرلز. یہ ان جنرلز کی طرح ہوتے ہیں جیسے چنگیز خان، جس کو اس زمانے کے پتہ تھا کہ یہ دنیا کا پتہ تھا. اس نے پہلے سے ویژن طے کیا کہ اس کا 75% میرے پاس ہونا چاہیے. تو اس بڑے کے 75 کو اچیو کرنے کے لیے فوج، بندے، پلاننگ، اسٹریٹجی اکٹھے کر کے چلا گیا. اس کو کہیں گے کازیشن. اور کازیشن کی جو ایگزامپل ہے اس کی اور تفصیل سے دیکھ لیں کہ جو ہے اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی کہتے ہیں نا کازل لاجک از افیکٹ ڈیپینڈنٹ، کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو آپ کہیں گے کہ جناب میں تو بہت بڑی گاڑیوں کا کارخانہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ کہیں گے کہ میں بڑا بنانا چاہتا ہوں جو منفرد ہو، یونیک ہو، اس کا کوئی ثانی نہ ہو. تو جب ثانی نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ اچھا اس کے لیے مجھے پروڈکشن اکوپمنٹ بھی ایسا چاہیے جو کسی کا ثانی نہ ہو، اس کے لیے مجھے بندے بھی ایسے چاہیے جن کا کوئی ثانی نہ ہو، اور اس کے لیے مجھے مارکیٹنگ اور ٹی وی اور اشتہار اور اس میں ماڈلز بھی ایسے چاہیے جس کا کوئی ثانی نہ ہو. اس کے لیے پیسے بھی ظاہر لگیں گے. تو وہ کہے گا کوئی بات نہیں، کیونکہ میں کام ایسا کر رہا ہوں جو کسی کا ثانی نہیں، تو پیسے بھی لگ جائیں. تو کازل ریزننگ اس بڑے اور لاسانی قسم کے کام کے اوپر انسان کی سوچ کو تیار کرتی ہے، اور وہی کام جو شاید 100 روپے میں ہو سکے وہ 10,000 میں کروا دیتی ہے. اور یہی کام اگر میمن کو، چنوٹی کو، دھورا جی کو کہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی 100 کا 10 میں کر دے گا. جن کو 100 لوگوں نے 100 کا 1000 میں کر دیا، چنوٹی، میمن، دھورا جی اور جو انٹرپرینل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں رسپیکٹو آف رنگ، نسل اور برادری اور شکل کے، وہ اس کو 10 میں، 100 میں، مفت میں بھی کر لیں گے. راکسین کمبی صاحبہ نے یہی تو کیا. یعنی یہی کام راکسین کمبی صاحبہ والا ایم بی ایز کے، بی بی ایز کے، انجینئرز کے حوالے کیا جاتا تو عمومی طور پر وہ نہ کر پاتے، وہ اسباب مانگتے، چیزیں مانگتے. تو جناب یہ ابھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہارس بلائنڈس. تو کازل تھنکنگ وہ ہارس بلائنڈس بن جاتی ہے، اور وہ آنکھوں کے آگے وہ پردہ بن جاتی ہے جو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اسباب اور چیزوں اور سامان کے اوپر انحصار بڑھا دیتا ہے. اور چونکہ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے بہت بڑا کام کرنا ہے نا، تو پھر وہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں مسئلے کیا ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو جناب جو کازل لینز ہے، اس لینز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرانے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اس کا نہ حوصلہ ہوتا ہے، نہ ہمت، نہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، نہ تیاری. اس لیے شاعر کہتا ہے نظر تو ہو آسمانوں پر لیکن قدم زمین پہ رکھیے. تو قدموں کا زمین پہ رہنا، اس کی تیاری کرنا، اور سال ہا سال تک اس محنت اور مشقت میں رہنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اس اخلاص کو اور جدوجہد کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا رکھنا، وہ اصل ہے. وہ غائب ہو جاتا ہے اور آدمی رزلٹ
اورینٹڈ بن جاتا ہے. اس لیے وہ ہمارے جنید بھائی شعر پڑھتے تھے، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. ارے کس ویژن کو تم سوچ رہے ہو بھائی؟ قدم ہے راہ الفت میں. جب آپ کے قدم ہی محبت کے سفر میں چل رہے ہیں تو یہ ہر قدم جو ہے جو وہ آپ کی منزل بن جاتا ہے. ہر قدم منزل بن جاتا ہے، اور وہ قدم چلتے چلتے بڑے کام بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اور جب یہ سوچ بنتی ہے گرینڈ ویژن کی، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم بڑے خواب دیکھنے سے منع نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے خواب تدریجاً بڑے ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2 ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے. ہاں جی، نمبر 2. اور نمبر 3 جو ہے کہ اس میں ایکسپیریمنٹ پہلے کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، تو تدریجاً وہ بڑے ہوتے جائیں گے. کچھ جنیرک چیزیں ہیں جن کو ہم ہمیشہ بڑا مانگ سکتے ہیں. جیسے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں امن اور چین عطا فرما، اور میرا اس میں کنٹریبیوشن عطا فرما. پوری دنیا کے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹی دینے کے لیے مجھے ہسپتال بنانے کی توفیق عطا فرما. تو اس دعا کی شکل میں تو یہ ویژن رکھا جا سکتا ہے. لیکن جب اس کو عمل میں بغیر تیاری کے، سوچ کے، سمجھ کے اس کو لائیں گے تو اس میں بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. تو آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹریٹجی، ثقیل الفاظ کا یہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان ثقیل الفاظ کے نتیجے میں اس شعبے کی جو بیسٹ چیز ہوگی ان کے اوپر ان کی نظر ٹھہرے گی. اگر ہسپتال کا سوچا ہے تو بیسٹ آف دا بیسٹ سوچیں گے. بیسٹ آف دا بیسٹ دیکھیں، سوچیں، لیکن درمیان والے بھی دیکھیں، اس سے چھوٹے بھی دیکھیں. اور جو بڑے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پوری کہانی دیکھیں. اس کے پیچھے 100 سال کی کہانی ہے، 70 سال کی کہانی ہے، 200 سال کی کہانی ہے. تو اس کہانی کو بھی دیکھیں. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس سوچ میں کہ اوور ایمفسس آن پلاننگ. تو آدمی بہت زیادہ ٹائم تخیل اور سوچ میں گزارتا ہے اور عمل کم ہو جاتا ہے. اور اس گفتگو اور الفاظ کے نتیجے میں آدمی میں تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسباب کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، اس کی توجہ چیزوں کو جلدی ملٹیپلائی کرنا، ہسپتال کے کو بڑا کرنا، کارخانے کو بڑا کرنا، اسکیل اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور یہ جو کیفیت ہے یہ بے صبری کی شکل میں سامنے آتی ہے. آدمی جلدی کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ چونکہ جلدی کرنا چاہتا ہے، ہسپتال، ادارہ، کارخانہ بہت بڑا بنانا چاہتا ہے، اسباب کم ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب دنیا میں تھوڑے ہیں. تو اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ دنیا میں اسباب تھوڑے ہیں. تو یہ تو بڑا، اور اس سے جیسے یہ دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ دماغ چیزیں تھوڑے ہیں، دماغ کی سوچ محدود ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ انٹرپرینورشپ پلس ماڈل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور پھر جو ہے نا وہ چونکہ دنیا تغیر سے بھری ہوئی ہے، کوئی بھی سرپرائز، تغیر، کوئی ایسی چیز جو مرضی کے برخلاف ہو اس کو پسند نہیں آتی. اور ان ناپسندیدگی اور تغیر اور اچنبے کی چیزوں میں جو سپونٹینیس، اچانک ہر لمحے میں کوئی چیز نہیں آئی، اس نئی چیز کو دیکھنے، برداشت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس یہ کیا ہو گیا میں ایک چیز چھپی ہوئی ہو. اور یہ ساری کیفیت مل کر حسد، بغض اور کی کیفیت میں مقابلے کی کیفیت پیدا کر دیتی. اور آدمی کو اگر لون مل جائے اور پیسے کا ارینجمنٹ ہو جائے تو جلدی کی وجہ سے وہ کثیر پیسہ خرچ کر دیتا ہے. ٹینشن، انگزائٹی، آپ نے وعدے کر لیے نا بڑے بڑے کہ میں یہ کروں گا، بورڈ سے، بڑوں سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا، تو آپ نے ایک ایسا ٹارگٹ سیٹ کر لیا جو غیر یعنی ریئلسٹک نہیں تھا، حقیقی نہیں تھا. تو اب جناب ٹینشن بھی ہوگی، اور اس میں جو چوٹیں لگیں گی آدمی ان سے پریشان ہوگا، روئے گا، بجائے ان سے سیکھنے کے. لرننگ کم ہو جائے گی، اور فیلور ریٹ واقعی زیادہ ہو جائے گا. اور جتنے بھی لوگ ہوں گے اس ماڈل کے، اس کازیشن کے، وہ جب بھی میجر کریں گے کہ کام کیسا رہا تو وہ دیکھیں گے پیسہ کیسے کتنا بنایا. تو سارا جو باٹم لائن اس کو کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کیا ملا، کتنے پیسے ملے، تو میجرمنٹ صرف پیسہ ہوگا. تو یہ سرسوتی صاحبہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم ٹوٹل کازیشن کی نفی نہیں کر رہے،
لیکن اس کو غلبہ اگر اس کا ہو جائے تو یہ نقصانات سامنے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب اس کا ہم متبادل دیکھیں گے. ایفیکچوئل لینس، اس کے اندر کیا ہوتا ہے جناب؟ اس کے اندر اس کے الٹ ہوتا ہے. وہاں تو ادھر سے آئے تھے، یہاں سے ایسے ہم ایرو ہمارا چلے گا. ہم گول اور ویژن، ہم ایک جنیرک ویژن بنائیں گے. اے خدا تعالیٰ میں ڈاکٹر ہوں، اے خدا تعالیٰ میں انجینئر ہوں، میری مدد فرما، اور میں ایک بہت بڑا کارخانہ بنانا چاہتا ہوں جہاں لوگوں کی سہولت کے لیے ایسی گاڑیاں بنیں گی جو بہت کم پیٹرول سے اور بہت کم ایندھن سے اور پولوشن پھیلائے بغیر چلیں گی. تو یہ تو میرا ویژن ہو گیا. اب اس کو زیادہ آرٹیکولیٹ کریں گے نا، زیادہ ڈیٹیل میں، تو یہاں مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ ویژن کئی چھوڑ کے رکھے ہوئے، E1 E2 E3 E4 E5. وہ کہتے ہیں یار یہ ویژن آپ جنیرک رکھو کہ اللہ مجھ سے خدمت کا کام لے لے، مجھ سے بھلائی کا رحمت کا کام لے لے، پھیلانے کا کام لے لے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے. اس وقت $1 ارب کا خزانہ ملا ہوا ہے، صحت کی شکل میں، سوچنے کی شکل میں، ددیال دنیال سسرال فیملی، اساتذہ کرام، یونیورسٹی، بیچلرز ماسٹرز، پریکٹیکل، الومنائے، شوق، جنون، پیشن، ایکسپرٹیز. ایک زمانہ، ایک سمندر اندر چھپا ہوا ہے، اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جا رہی، اور ہم ایک بڑا ویژن بنا کر اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایفیکچویشن کہتی نہیں پیارے بھائی، پیاری بہن، پہلے ادھر دیکھو. اور یہاں کے اندر بے پناہ امکانات ہیں، لامتناہی اس باکس میں لامتناہی اسباب کا ایک ذخیرہ ہے. ہاں جی. اور وہ اگر سمجھ آ جائے نا وہ، تو میں اپنے کیا کہوں. اس لیے اقبال کہتے تھے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. جو زندہ ہوگا نا، جو زندہ ہوگا اس کے پاس لامتناہی اسباب ہیں. سر آدم ہے، ضمیر کن فقاں ہے زندگی. انسانیت کا راز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو نا، ان کو کن فیکون کی پاور دے دیتا ہے. وہ جو سوچتے ہیں نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک لامتناہی اسباب کا خزانہ ان کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو سوچنے کا انداز ہے، سیرسوتی صاحبہ نے کہا کہ ان اسباب کو جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، ان کے اندر امکانات تلاش کریں، چھوٹے چھوٹے کام کریں، اور ان چھوٹے کاموں کے اندر اپنے شوق کو، اپنے تعلقات کو، نیٹ ورک کو دیکھتے ہوئے کئی ایکسپیریمنٹ کریں. ایون کئی ایکسپیریمنٹ کریں. کچھ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، گریں گے، چوٹیں لگیں گی، کامیاب ہوں گے. جہاں چوٹیں لگیں گی وہ بھی کامیاب ہیں، کیونکہ نالج میں اضافہ ہوا، لرننگ میں اضافہ ہوا. اور جناب آپ تو یہ جو سوچنے کا انداز ہے یہ بالکل ڈفرنٹ انسان پیدا کرتا ہے. ایفیکچوئل سوچ کا انداز ایک ڈفرنٹ انسان پیدا کر دیتا ہے. یہ قوت عمل پر آمادہ کرتا ہے. جو اسباب موجود ہیں جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، غور ہی نہیں کیا تھا، ان پر جب نظر دوڑانے کی کا یہ کہتا ہے تو پھر ایک نیا جہان کھل جاتا ہے. اور پھر وہ انسان کو چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بڑے رسک سے محفوظ کر دیتا ہے. کیونکہ چھوٹے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں نا ہم نے درجنوں، تو چھوٹے ایکسپیریمنٹ میں چوٹیں کم لگتی ہیں، چھوٹی لگتی ہیں. اور یہ فلیکسیبل ہے، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. آدمی فلیکسیبلٹی سے موو کرتا ہے اور تعاون کا طلبگار ہوتا ہے، اور تکبر سے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں امید کا پیغام بن جاتی ہیں اور حوصلے کا پیغام بن جاتی ہیں. یعنی سوچ کا انداز اسی انسان کو ایک ڈفرنٹ انسان بنا دیتا ہے. تو جناب ایفیکچویشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کریٹ این ایفیکٹ ود وٹ ایور یو ہیو. ارے جو کچھ تمہیں خدا تعالیٰ نے دیا ہے اس کو لے کر کچھ تو کر دو، کچھ تو کر دو. جو تمہارے بس میں ہے وہ کر دو، وہ پھر دیکھو خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے. اور یہ انٹرپرینیورل ایفیکچویشن کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ ارے یہ جو مینز ہے نا یہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوں گے. یہ اگلی سلائیڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، وہاں پر آ جائیں گے کہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوتے ہیں ہر قدم پر. یہ جو اسباب ہے نا یہ وقت کے ساتھ، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ، اور تجربات کے ساتھ، اور عمل کے میدان میں جب چلیں گے تو ہر فرد واحد مرد اور عورت کے اسباب میں اضافہ ہوگا. اور اس سفر کے اندر وہ جو آپ نے ایک ویژن بنا کر بیٹھ گئے تھے نا،
کہہ رہے تھے نئے نئے ویژن نئے نئے گول سامنے آئیں گے اور متنوع قسم کے مائل سٹونز، متنوع قسم کے کہ جناب منازل، رستے کے منازل سامنے آئیں گے، جن چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور آدمی پکار اٹھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، اے میرے رب، ہم سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ تو وہ چیزیں پہلے سے پتہ ہی نہیں تھیں اور وہم گمان میں بھی نہیں تھی، وہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ ویژن والے ماڈل میں آپ نے تو طے کر لیا تھا میں نے جانا ادھر ہے، ہم تو یاد رکھیے گا ہم جنیرک طے کریں گے۔ اچھا، اور یہ فیکچویشن کیا کرتا ہے؟ یہ تو طریقہ سوچ کا، یہ تخیل، کریٹیوٹی اور ٹرانسفارمیٹو، ہمارے جسم میں نئی چیزیں بنانا اور موجودہ چیزوں کو چینج کرنا، ان کو بہتر کرنا، ان کو ایک چیز ایک جگہ استعمال ہوتی ہے وہ دوسری جگہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو اس چیز کی سوچ کے درستے کھول دیتا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے سوچ جو ہے یہ سادہ سا ہے، یہ وجدانی ہے، ہمارے اندر ہے، کامن سینس ہے، اور یہ جو ہے جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں جو میٹرک پاس، میٹرک فیل، 5 جماعت، 10 جماعت، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے بہت ان کو استعمال کرنا بہت آسان ہے، اور یہی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ اور ڈیٹیل کے ساتھ آتے ہیں، اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ جناب ایفیکچوئل ریزننگ کا آغاز موجود اسباب موجود سے ہوتا ہے، انسان کے اندر موجود چیزیں، وہ ہو یو آر، تم کون ہو، میرے اندر کی صلاحیتیں، ہاں جی، میرے اندر کی چھپی ہوئی گوشے، ہاں جی، میرا علم، میرا شوق، میرا جنون، میری خوبیاں، ہاں جی، سوئمنگ کا شوق، پیدل چلنے کا شوق، درخت کاٹنے کا شوق، گارڈننگ کا شوق، ڈیزائننگ، پروگرامنگ، بلاگنگ کا شوق، ہاں جی، ہو یو آر، ہوم یو نو، آپ کے جاننے والے، ددیال، ننیال، سسرال، ایلومنائی، ہاں جی، اور پورا ایک نیٹ ورک، ایک اربوں ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے آدمی کے اندر۔ اور یہ جو افیکچوئل سوچ allows goals to emerge contingently over time، جو آدمی سفر میں چلتا ہے تو ریفلیکشن میں اور ایکشن سے اور ملنے سے اور تدبر سے اور غور کرنے سے، یہ تجربات کرنے سے، تو نئے گولز سامنے ابھر کر آتے ہیں۔ آدمی چلا ادھر تھا، پتہ چلا نہیں یار یہ ہے ایریا، مجھے تو ادھر جانا ہے۔ تو یہ کب پتہ چلا؟ یہ تو ایکسپیریمنٹیشن سے پتہ چلا، تدبر سے پتہ چلا، تفکر سے پتہ چلا، اینڈ لوگوں سے انٹریکشن سے پتہ چلا۔ تو سرسوتی صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی ایگزامپل کولمبس کی طرح تھی جو ڈسکور کرنے کے لیے نکلا اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کو کیا ملے گا۔ تو اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، یہ کچھ ایگزامپلس مغرب سے دی ہیں، پھر پاکستانی ایگزامپلس تو بہت آئیں گی اس کورس کے اندر انشاءاللہ، وہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک صاحب ہے انگلینڈ کے اندر، 1800 میں کچھ میں یہ آرٹسٹ ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پوٹری والا ہے، تو انہوں نے اپنے اس زمانے کے جو سماجی اور کلچرل چیزیں تھیں پوٹری میں ڈیزائن کر دی، اور وہ برتن اور یہ شاندار پھول رکھنے کے لیے یہ گملے اور اس طرح کے پاٹس بنائے، اور وہ اتنے پسند آئے لوگوں کو کہ وہ اس امیر طبقہ کے سماج میں یہ پسندیدہ ترین بن گئے۔ اور یہ کمپنی تقریباً 300 سال سے چل رہی ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو، اس خیال کو آیا، اس کو عملی جامہ بنایا، ساتھ ایک آدمی کو ملایا، ایکسپیریمنٹ کیے، دو اور کیے، اور وہ چھوٹا سی چیز ایک بہت بڑا ادارہ بن گئی جس کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں جی، یہ ایک اور ایگزامپلس دیکھ لیں، جلیٹ، ہاں جی، یہ اس نے بھی اس کا خیال تھا کہ ہماری چیزیں ایک دفعہ بک جاتی ہیں تو بہت عرصے بعد خریدتے ہیں، تو اس نے ڈسپوزیبل کا خیال بھی اسی طرح ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ایک صبح کو اس کو یہ خیال آیا، اور تو یہ آئیڈیاز کا آنا اور خیالات کا آنا اور ایکسپیریمنٹ کرنا اور ریفلیکٹ کرنا نئے امکانات کھول دیتا ہے۔ یہ صاحب جو ہیں، فیچیو صاحب جو ہیں، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ ایک میٹنگ میں بلایا گیا جہاں پر اس علاقے میں، محلے میں گاربیج اور کوڑا کرکٹ کی صفائی کا مسئلہ درپیش تھا، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان کو خیال آیا کہ چلو میں ایک چھوٹا سا ٹرک ادھار لیتا ہوں، تو کچھ دن میں صفائی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور یہ خیال آنا تھا، اور ایک ٹرک لیا، پینٹ کیا، اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی کی بنیاد بن گئی جس کا ان صاحب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تو اس طرح مختلف ایگزامپلز ہیں، تو ہم یہ بار بار یہ کہیں گے کہ دوبارہ اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ ایفیکچویشن کی خوبی یہ ہے،
اور اس کا تعریف کیا ہے یہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. کریٹ این افیکٹ ود واٹ ایور یو ہیو. جو بھی آپ کے پاس ہے اس سے لے کر کچھ کر دو. تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے مینز، آپ کے اسباب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوں گے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوگا. یہ اسباب میں اضافہ کب ہوگا؟ جب اور دوست اور لوگ بھی آپ کے معاون بنیں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو دیکھنا منیر نیازی صاحب کیا کہتے تھے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو زندگی میں گولز اور منازل اور سفر بڑے لمبے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تغیر کے بادشاہ ہیں. ہاں جی. اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ارے ایک تمہاری پلاننگ ہے، ایک میری پلاننگ ہے، اور میری پلاننگ غالب ہے. تو جناب آپ اتنے بڑے پکے پکے گول بناؤ اور پھر وہ نہ ہوں تو پھر تو بڑی پریشانی ہوگی. تو جناب آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل بھی رکھو. گول بھی بناؤ، بنائیں گے ہم، انسان ہیں، پلان کریں گے، لیکن اس کے ساتھ فلیکسیبلٹی بھی رکھیں گے. اور ایفیکچویشن کریٹیوٹی، تخلیقی اور ٹرانسفارمیٹیو خوبیاں بھی دیتی ہے. اور یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں جس سمرائز کر دیں تو اب یہ دو اینکوں کا تذکرہ ہوا. ایک اینک تغیر والی، تخلیقی والی، انوویشن والی، کم اسباب کے ساتھ، تھوڑی چیزوں کے ساتھ، اپنے اندر چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے. تو جناب سارسوتی نے کہا کہ جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں نا ان کو دونوں اینکیں لگانے کا فن آتا ہے. دونوں طریقہ سوچ عمومی طور پر کبھی کبھی، لیکن زیادہ تر پہلا طریقہ سوچ تو غالب ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب شروع کے زمانے میں، کاروبار کے شروع میں، چیزوں کے شروع میں، پروڈکٹس کے شروع میں، تو ایفیکچول طریقہ بہتر ہے. کیونکہ اس وقت اسباب تھوڑے ہیں، چیزیں تھوڑی ہیں، سرپرائزز زیادہ ہیں. تو اس وقت اس طریقے سے سوچنا چاہیے. اور جب چیزیں جڑ پکڑ لیں، چیزیں سٹیبل ہو جائیں تو پھر کازل طریقہ دوسرا لینس لگا لینا چاہیے. اس پر بھی ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں. تو جناب لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی دونوں آنے چاہیے، ایفیکچول زیادہ آنا چاہیے. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جتنا بھی کانٹینٹ ہے یونیورسٹیز کا، وہ سارا کا سارا اس کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. اس کو ہم ایک اور ایگزامپل سے سمجھ لیں. یا آپ کو ایک گاڑی کا گیئر نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ گاڑی لاہور، کراچی، اسلام آباد یا کہیں بھی چلائیں گے تو آپ کیا گھر سے نکلتے وقت پانچواں گیئر چلا سکتے ہیں؟ یعنی چوتھے میں چلائیں گے؟ کس پہ چلائیں گے؟ آپ ریورس کریں گے، چھوٹی سڑک پہ آئیں گے، پہلا دوسرا تیسرا، پہلا دوسرا تیسرا. اور کراچی سے ہم ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ چلیں گے تو دوسرا، پہلا، تیسرا پر چلیں گے. اور جب کراچی سے حیدرآباد کی سپر ہائی وے پر چڑھیں گے تو پھر چوتھا لگے گا، اور پھر پانچواں، اور پھر بار بار چوتھا پانچواں بھی لگانا پڑے گا. اتنا رش ہوتا ہے. تو سارسوتی صاحبہ نے یہ کہا کہ ارے اللہ کے بندو، یہ پہلا دوسرا تیسرا گیئر اور آر گیئر یہ ہے ایفیکچویشن کا گیئر. یہ جو طریقہ سوچ ہے یہ اس وقت کام آتا ہے جب آدمی غیر یقینی صورتحال سے درپیش ہو. ادھر سے رکشہ آ گیا، گاڑی آ گئی، ٹانگا آ گیا، بڑا ٹرک آ گیا، لوگ آ گئے. تو اس وقت آدمی میں یہ صلاحیت ہو کہ آگے پیچھے کر کے گاڑی کی رفتار اور چوکنا ہو، پرو ایکٹیو ہو، جدت ہو، اور کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہو. اور جب وہ اس کی موٹر وے پر چڑھ جائے حیدرآباد کی اور اسلام آباد لاہور والی، تو پھر پتہ ہے کہ چیزیں عمومی طور پر سٹیبل ہیں اور سڑک صاف ہے، دور تک صاف ستھری، روشن، چمکدار. تو پھر چوتھا اور پھر پانچواں گیئر لگائے اور آرام سے بیٹھ جائے. تو یہ دو طریقہ سوچ ہیں. تو اس زمانے میں ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمارا طریقہ تعلیم، طریقہ تربیت اور اس کے جو ازمپشنز اور مفروضے ہیں وہ چوتھے پانچویں کو دیکھ کر بنا دیے گئے. ہماری انجینئرنگ، ہمارا میڈیکل، ہمارا مینجمنٹ، ہمارا ایگریکلچر، اور جو باقی نان تعلیمی ہیں ووکیشنل والے اور ٹیکنیکل والے، اور جو باقی کامرس والے، ہمارے مدرسہ والے، اور ایک عام انسان بھی ان سے متاثر اور مرعوب ہو کر چوتھا اور پانچویں گیئر والا علم سیکھنے کا متمنی ہے. اور سارسوتی صاحبہ کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو بہت کم کام آتا ہے اور یہ سیکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تو سیکھنا گیئر 1 2 3 اور 8 کی ہیں. تو جناب ان دونوں طریقہ سوچ میں ایک فرق اور بھی ہے جو تھوڑا سا ہم اس سلائیڈ میں بھی دیکھ لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے نا، تخلیقی صلاحیتیں وہ ہوتی ہیں، وہ مے اور مے ناٹ. کازل طریقہ سوچ میں وہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی.
جو افیکچول طریقہ سوچ ہے نا وہ ہر لمحہ تخلیق ہے. اقبال کہتے ہیں نا وہ کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. یہ پوری پوری کائنات میں کریٹیوٹی کا عمل جاری ہے، تو ہر لمحے کوئی نئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ کازل اور فیکچول دونوں طریقوں میں ہمیں نالج چاہیے، ڈومین اسپیسیفک نالج. انجینئرنگ کی کارخانہ کھولنا تو انجینئرنگ کا نالج تو چاہیے دونوں سوچ میں، لیکن جو افیکچول طریقہ ہے سوچ ہے نا اس میں اس نالج کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی چاہیے. انجینئرنگ کے کارخانہ کھولنا تو انجینئرنگ کا نالج بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کچھ چار چیزیں چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ امیجنیشن، کریٹو سوچنا، رسک ٹیکنگ، سیلز مین شپ، اپنی بات سے لوگوں کو قائل کر دینا. یہ کون قائل کر سکتا ہے؟ اقبال کے بقول اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، عشق کے درد بن کا طرز کلام اور ہے. یہ وہ کر سکتا ہے جس کو اس کام کو جنون ہو جائے. اور پھر اسپونٹینیٹی کہتے ہیں کہ ہر لمحے تغیر کی سچویشن میں جو نئے نئے امکانات آتے ہیں نا ان کو دیکھنے کی صلاحیت ہو، ان کو پکڑنے کی صلاحیت ہو. تو انجینئرنگ کا نالج کافی نہیں ہے، اور میڈیکل کا نالج کافی نہیں ہے، فارمیسی کا نالج کافی نہیں ہے، اور بزنس کا نالج کافی نہیں ہے، اور ایگریکلچر کا نالج کافی نہیں ہے، اور لا کا نالج کافی نہیں ہے. لا، انجینئرنگ، ایگریکلچر، مائننگ سیکھو، اس کے ساتھ یہ چار چیزیں سیکھو. تو جناب اس آخری سلائڈ پہ ہم تقریباً پہنچ گئے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ جناب فرق کیا ہے ان دونوں سوچ میں؟ ٹو دا ایکسٹینٹ وی کین پریڈکٹ دا فیوچر وی کین کنٹرول اٹ. وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ ہم مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں نا، یعنی ہمیں جتنا زیادہ مستقبل کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ چیزیں تو ہونی ہے، چینی کی کھپت تو اتنی ہونی ہے، اور لوگوں کی آبادی اتنی تو بڑھنی ہی بڑھنی ہے. تو جس چیز کا یقینی صورتحال ہو تو اس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. تو جس میں یقینی صورتحال ہو اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، اس کے لیے اسباب اکٹھے کر لیں گے. یہ ہے کازل کا سوچ. افیکچول سوچ کیا ہے؟ ارے جو چیزیں میرے بس میں ہے نا، ٹو دا ایکسٹینٹ وی کین کنٹرول دا فیوچر، جو میرے بس کے اندر چیزیں ہیں نا، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، صحت ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، میرے محلے میں 200 لوگ ہیں اور 200 لوگوں کے پاس دکان قریب نہیں ہے، سبزی دور سے آتی ہے، تو میں ایک دن جاؤں تو 10 لوگوں سے پوچھ کر 10 لوگوں کی سبزی لا سکتا ہوں نا. تو ٹو دا ایکسٹینٹ وی کین کنٹرول دا فیوچر، میں اپنے مستقبل کو جس جتنا میں کنٹرول کر سکتا ہوں تو پھر مجھے اس کو پیشگوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں عمل کی دنیا کا بادشاہ ہوں، میں عمل کی دنیا کا بادشاہ ہوں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وزڈم اور دانائی دے، تو ہم دونوں طریقہ سوچ کی اس میں بات کی گئی. ہم کسی ایک طریقہ سوچ کو کلی طور پر رد نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکچول طریقہ جو کہ بالکل نہیں سکھایا جا رہا ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کو زیادہ سیکھنا چاہیے. کازل طریقہ یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے، اس کو بھی سیکھیں، لیکن افیکچول طریقہ سوچ کا طریقہ بھی سیکھیں. یا قدرت کے، نیچر کے، اور ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ افیکچول سوچ، اس پر بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے. تو اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور وزڈم دے، جو اچھی باتیں کی ان کو قبول فرمائے، جو باتیں ایسی ہیں جو غلط ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دے.